दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं। कहानी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम फातिमा है। मैं 3 साल से इस घर में काम कर रही हूँ, लेकिन मालकिन का इंतकाल सिर्फ 6 माह कबल हुआ है। इस घर में अदनान था। मैंने सोचा इस घर का बेटा मुझे काम से निकाल देगा, लेकिन अदनान ने मुझे कहा तुम अब यहीं पर काम कर सकती हो। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हालांकि अदनान का दिल मेरे खिलाफ है, ये नहीं समझता क्योंकि मैंने उसे चुपके से मेरी तरफ देखा है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो मेरे लिए क्या जज्बात रखता है। ये मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ कि मैं दिन भर इस घर में काम करती रहती थी। मेरे रहने के लिए एक कमरा भी था जहाँ मैं अपनी मालकिन के मरने के बाद अदनान के करीब रहने लगी थी और मुझे कहीं बाहर जाने भी नहीं देता था। मेरे सामने सिर्फ अदनान। जब से मैं 17 साल की जवान हो गई थी, वो लड़का हो गया था। मैं उसे खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे दूर रहता है। मैंने बात किए हुए उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुझसे दूर रहने की कहता था। मैं उसका दिल जीतना चाहती थी, इसीलिए मैं उसके लिए तरह तरह के पकवान तैयार करती थी, लेकिन समझ नहीं पाती थी कि वो क्या हो रहा है। मुझसे किसी चीज़ की कमी थी जिसकी वजह से वो छुप छुप कर मुझे देख रहा था। लेकिन बहुत जल्द मुझे अदनान के करीब जाने का मौका मिला। बारिश की बूंदें मेरे दिल की ख्वाहिश को जगा रही थी कि अदनान उस दिन भी काम पर ना जा सका। और जब सोने का वक़्त हुआ, मैंने कहा आज अदनान मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ? लेकिन मैं उसके ये तासुरात देखकर बहुत परेशान हूँ। शायद वो मुझसे दूर रखे हुए हैं, क्योंकि मैं एक गरीब घराने की लड़की हूँ और मेरे वालिदैन मेरी तरह मजदूरी मेहनत करते हैं। मैं भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ और जब से 16 साल की उम्र में मैं अपने जज्बात पर काबू ना कर सकी। ना स्कूल जाना चाहती थी और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद था। बस मेरी माँ ने मुझे काम पर लगा दिया था। मैं काम करती थी, कभी कभी मैं अपने घर वालों से मिलने जाती थी, लेकिन मैं बहुत अकेली थी। मुझे ऐसा चाहिए था जो मुझे प्यार करे। शायद मेरी उम्र की वजह से ऐसा था। मुझे अपनी ज़िंदगी में एक लड़का चाहिए था और अदनान सबसे करीब था। मुझे नताइज की परवाह किए बगैर मैंने उसे कहा मैं इस कमरे में सोना चाहती हूँ, लेकिन मैं नादान थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा ठीक है, तुम सो जाओ। जब मैं अंदर आई तो मैं सोच रही थी कि नीचे बेड कहाँ रखूँ या उसके वाले बेड पर। मैं अदनान के तरफ देखने लगी और बोला तुम बिस्तर पर सो जाओ, ज़रा फासला रखो मुझसे या अपने आप से, तो नीचे भी सो सकती हो, ये आपकी मर्जी है। अदनान मुझे तरीका दिखा रहा था, लेकिन मुझे उसके करीब सोना पड़ा। इसीलिए मुझे बारिश की वजह से बहुत सर्दी लग रही थी। ऊपर से पंखा भी चल रहा था कि अदनान ने चादर ओढ़ ली और मैं सर्दी से कांपने लगी। फिर अचानक अदनान की चादर के नीचे आने का इंतज़ार करने लगी, क्या करेगा, लेकिन इसकी जगह से हिला। अचानक मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा मुझे बहुत सर्दी लग रही है, और मुझे इस हालत में देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। लेकिन मैं कैसे ना करूं, वो जवान और खूबसूरत लड़की इसके करीब थी। मैंने कहा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं बहुत अकेली हूँ, प्लीज़ आज रात की मेरी तन्हाई दूर कर दें। मैं उसके करीब आई थी और उसके होंठों को चूमने लगी। वो भी बह जाने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे खौफ नज़र आ रहा था। मैंने उसकी कमीज़ खोलनी शुरू की, लेकिन मुझे रोक रहा था। फातिमा ऐसा मत करो। लेकिन मैं उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उसके बटन खोलने लगी। जैसे जैसे मैं उसके कपड़े उतारने लगी और जब मैंने देखा तो मैं खौफ से चीखने चिल्लाने जा रही थी। मैं पूरी तरह कांपने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था मैं ऐसा नज़ारा देखूंगी। मेरा चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था और मैं वहाँ ठहरना भी नहीं चाहती थी। एक लम्हे में मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा, मैं बाहर जाऊंगी। मेरी सांसें बहुत तेज़ हो गई थी। फिर मैंने मेन गेट खोला और बाहर निकलकर बारिश में भीगने लगी।
میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کی طرف بھاگی، اماں نے دروازہ کھولا، میں نے اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بالکل پریشان ہو گئی۔ پھر میرے والد آگے بڑھ کر کہا، بیٹا کیا بات ہے، رات کے اس وقت اس طرح بھاگتے ہوئے آ رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ میرے والد نے میری ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، ایک جوان لڑکی ہے، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے مجھے کہا کریں مجھے اس نوجوان لڑکے کے ساتھ کام نہیں کرنا، کچھ اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن تم نے میری ایک بھی بات نہ سنی اور آج وہ بھاگ کر آئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے میری قمیض کے بٹن بھی ٹھیک سے نہیں لگے تھے جو کہ عدنان نے کھولے تھے، بکھرے ہوئے آ گئی اور سوچنے لگی مجھے کیا ہو گیا ہے، لیکن میں رونے لگی تھی۔ ان لوگوں کو کچھ بھی کہنے کے بعد میں نے کہا، آج رات میرے ساتھ چلو۔ جب سے میں 14 سال کی تھی میری ماں نے مجھے اس گھر پر کام کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ گھر میں اس وقت عدنان کی عمر تقریباً 17 سال کا تھا۔ گھر میں ایک تہہ خانہ تھا، عدنان گھر آتا اور تہہ خانے میں بیٹھا رہتا، اس سے پہلے کچھ ہوتا میں بیٹھ کر سمجھ رہی تھی عدنان نشے میں ہے، لیکن جب وہ میرے پاس آیا تو اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ نشے میں ہے، یہ بالکل فطری لگتا تھا، لیکن وہ بہت پریشان نظر آتا تھا۔ میں اس پر نظر رکھتی تھی۔ وہ وقت کیوں ایک دن مالکن سو گئی تھی، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے عدنان کو بغیر قمیض کے اندر دیکھا، پتہ نہیں وہ کیا کر رہا تھا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی، میں نے اس کے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں اس کے قریب گئی اور اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور وہ مجھے ڈانٹنے لگا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے فوراً اپنا جسم ڈھانپ لیا اور میری طرف متوجہ ہوا اور بولا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اور وہ غصے سے کہہ رہا تھا، مجھے اس سے پیار آ رہا ہے، اور میں فوراً اس کے قریب گئی اور اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا اور کہا، میں تمہیں بہت یاد کر رہی ہوں، اسی لیے میرے اچانک حملے سے ڈر گیا اور پوچھا یہ سب کیا ہے، لیکن اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لیا اور کہا، فاطمہ دوبارہ تہہ خانے کے اندر مت آنا۔ یہ کہہ کر اس نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں وہیں پر کھڑی دیکھتی رہی۔ جب عدنان آیا تو کیا ہوا؟ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے مجھے اس تہہ خانے سے باہر کیوں نکالا؟ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد عدنان جب بھی مجھے دیکھتا تھا اسے دیکھ کر لگتا تھا وہ مجھے پیار کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ مجھے قریب نہیں آنے دیتا۔ گاؤں میں زمین بہت کم تھی، اسی لیے والد گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی، اسی لیے والد مزدوری کرنی پڑتی تھی اور میری ماں کو لوگوں کے گھر میں کام کرنے پڑتے تھے۔ گھر کی حالت بہتر کرنے کے لیے میری ماں نے مجھے یہاں کھانے اور رہائش کے علاوہ 40,000 روپے ملتے ہیں، اسی لیے عدنان نے مجھے خود سے دور رکھا۔ کوئی بھی کام کروں، مجھے جب بھی موقع ملتی ہے تو میں جھانکتی ہوں۔ ایک دن میں نے ہمت جوڑ کر پوچھا، تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیتا تھا، لیکن آج جو کچھ میں نے دیکھا تھا میرا دل دہل گیا تھا۔ میں عدنان کے قریب آئی تھی اور جیسے ہی اس نے اتارا اس کی قمیض دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ وہ تہہ خانے میں صرف سونے کے وقت آتا تھا۔ آخر یہ ساری کہانی کیا ہے؟ اب عدنان آ رہے تھے اور اپنے آپ پر قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، عدنان کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ لوگوں کو یاد کر رہی تھی، سارا دن اتنی بارش ہو رہی تھی اور میں نے ایک برا خواب دیکھا اور جیسے ہی خواب ٹوٹ گیا میں آپ لوگوں کے پاس دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ میں نے ایک خاندان کی ایک لوتی بیٹی ہوں، میری بات سن کر اس کے پاس دوبارہ بچہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا، میری ماں بس سونے کے لیے الگ کمرہ دیا ہے، میں وہاں پر سو رہی تھی، ایک برا خواب دیکھا، اسی لیے روتی ہوئی تمہارے قریب آئی ہوں۔ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، مجھے کبھی بھی گندی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ میری بات سن کر میرے گھر والوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن میں نے ان کو سچ کہنے کی ہمت نہ کی تھی۔
جس کی وجہ سے پھر صبح کام پر آئی۔ میں نے دیکھا عدنان گھر پر تھا، شاید وہ میرا انتظار کر رہا تھا، لیکن میں اس سے کوئی بات کیے بغیر گھر کے کام کرنے لگی۔ عدنان میرے پاس چل رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اسے کوئی سوال کروں۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ شام تک وہ میرے پاس چلتا رہا۔ جب میں نے اپنا سارا کام ختم کیا تو اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اسے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں اسے پسند کرنے لگی تھی اور میرا دل بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اب عدنان نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، جب میں 14 سال کا تھا تو میں غلط راستے پر پڑ گیا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ غلط جگہ پر گیا تھا۔ وہاں عورتوں کے ساتھ رات گزارتا تھا اور میری ماں بہت بیمار تھی۔ اسی لیے جوانی کے جوش میں مختلف لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ میری کلاس میں جو ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، بہت اچھی تھی، میں اور میرے دوست اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور ہمیں موقع ملا۔ ہم اسے اٹھا کر ایک جھونپڑی میں لے کر آئے اور ہم سب مل کر اس کے ساتھ غلط کام کیا۔ بہت منتیں کی اور مجھے چھوڑ دیں، لیکن ہم نے اسے کی کوئی گندی ویڈیو بنائی اور اسے کہا، اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ہم آپ کی یہ ویڈیو سب کو دکھا دیں گے۔ اس نے کہا، اللہ کرے گا اللہ آپ کو اس کی سزا دیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے ہنس کر اس کی بات کو ٹال دیا، لیکن جب میں گھر میں آیا تو میرے پیٹھ میں بہت جلن ہونے لگی۔ میں نے کپڑا اٹھا کر گیلا کر کے پیٹھ پر رکھا۔ مجھے معلوم نہیں جلد میں جلن کیوں ہو رہی ہے۔ میں اس جلن سے دو چار تھا اور چند ہی گھنٹوں میں میرے پیٹھ کی ایک عجیب سی خارش پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی دوائی دی تھی، لیکن میں نے نہیں کھایا تھا۔ میرا پیٹھ اتنا گندا ہو گیا تھا، میں کسی لڑکی کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی مجھے دیکھتی تو وہ ڈر جاتی۔ اس کا درد مجھ سے الگ تھا۔ جب تم یہاں کام کرنے آئی تو میں بھی تمہیں اپنے ذہن میں پسند کرنے لگا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا اگر تم میری قمیض اتارو گے تو وہ دھبے نظر آئیں گے آپ کو اور لڑکیوں کی طرح بھی ڈر جائیں گے، اور کل رات بھی ایسا ہوا۔ میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا علاج ہو جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں تہہ خانے میں جاتا تھا۔ زخم بہت بڑی ہو گئی ہے اور ان کے وہ دانے بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ بابا جس کے ساتھ میں کر رہی ہوں اسے ٹھیک ہونے میں مزید 4 ماہ لگیں گے۔ عدنان ایک اچھا لڑکا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں بہت غلط کام کیے تھے۔ عدنان نے کہا، میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے مجھے گالی دی تھی تاکہ میں معافی مانگ سکوں، لیکن وہ لڑکی ابھی تک نہیں ملی تھی۔ تقریباً 4 ماہ بعد وہ مل سکا۔ آہستہ آہستہ عدنان اس علاج سے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں نے بھی عدنان کی بہت مدد کی۔ اس کے بعد عدنان نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں نے بھی زندگی میں جو غلطیاں کی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی زندگی بھی خوشگوار ہو جائے۔ میں نے والدین کو بتایا، انہوں نے خوشی سے میرا ہاتھ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ صحت یاب ہو کر اس نے اپنا سبق سیکھا تھا کہ لڑکیوں کی عزت کی جائے اور ان کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے۔ ہم ایک مذہب میں معاشرے کی طرح رہتے ہیں، اور شادی کے بعد ہم دونوں نے مل کر اس سے معافی مانگ لی، اور اس سے پوچھنے کے بعد عدنان کا دل ہلکا ہو گیا۔ اب میں اور عدنان اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا۔ عدنان تو ایک اچھا لڑکا تھا، نہ جانے وہ کیوں غلط راستوں پر پڑ گیا تھا۔ اس کے دوست آوارہ تھے، اسی لیے وہ بھی غلط راستوں پر پڑ گیا تھا، لیکن وہ پیسے والا لڑکا تھا، اسی لیے وہ غلط راستوں پر جا سکا تھا۔ لیکن ابھی وہ بہت ہی اچھے انسان بن گئے ہیں اور مجھ سے شادی کر کے بہت زیادہ خوش ہیں۔
اور میں بھی اس سے شادی کر کے بہت زیادہ خوش تھی، لیکن عدنان کے جیسا لڑکا کبھی بھی مجھے زندگی میں نہیں مل سکتا۔ عدنان بہت ہی اچھے قسم کے انسان تھے، میں اس سے شادی کر کے بہت زیادہ خوش ہوں۔ اب شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور مجھے ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا ہے۔